अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत बहुत ही दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है, जहां पर अंदरूनी और बैरूनी नुक्ते अब जोड़े जाएं तो कहानी बहुत ही दिलचस्प दिखाई देती है। आज हम बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में तो ज़रा ये जो सोशल मीडिया पर मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है और जिस तरह से एक ख़ास नैरेटिव पेडल किया जाता है पाकिस्तान की साख को नुकसान पहुँचे, और इसमें चलें बैरूनी जो अनासिर हैं उनको तो बंदा क्या ही रोए, उनसे तो बंदा बाद में मुकाबला करेगा। पहले ज़रा हम अपने अंदरूनी एलिमेंट्स को देखते हैं जो कि महज सियासत चमकाने की खातिर, चंद सियासी क्वार्टर्स के सियासी मफादात की खातिर लोगों की जिंदगियां भी खतरे में डालने से नहीं शर्माते। तो आइए देखते हैं ज़रा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा जो कि पंजाब की हेल्थ मिनिस्टर हैं, उनकी एक वीडियो को किस तरह से कॉन्कॉक्ट करके, फैब्रिकेट करके अवाम को वैक्सीन लगवाने से ही डरा दिया गया, और इस वीडियो को, गलत वीडियो को देखने के बाद लोग तौबा ताइब कर गए कि हमने इन साइड इफ़ेक्ट्स का शिकार नहीं होना और हमने ये वैक्सीन नहीं लगवानी। सो अब आपको जो हम दिखाएंगे उसमें फेक वीडियो बमुकाबला ओरिजिनल वीडियो, असल वीडियो, ये ज़रा आप देखिए, तकाबुली जायज़ा और अंदाज़ा कीजिए कि पाकिस्तान की अवाम को किस तरह से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की जाती है। लेट्स वॉच। अंदाज़ा कीजिए नाजरीन, आपने डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की फेक वर्सेस ओरिजिनल वीडियो देखी कि कैसे इनके बिल्कुल दुरुस्त अवाम दोस्त मैसेज को कॉन्कॉक्ट करके पाकिस्तान की अवाम को डराने के लिए और ये कन्फ्यूजन फैलाने के लिए कि पता नहीं वैक्सीन लगवाने से क्या हो जाएगा, ये हरकत की गई। सो मैं अपने प्रोग्राम और अपने चैनल के तवस्सुत से आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वैक्सीन ज़रूर लगवाइए, ये बहुत ज़रूरी है। अभी हाल ही में हमने देखा कि वफाकी वज़ीर तालीम जनाब शफ़कत महमूद साहब कोविड का शिकार हुए और कुछ अर्सा पहले वो वैक्सीन लगवा चुके थे, तो उन्होंने बताया कि मैं बहुत जल्द रिकवर कर गया कोविड से बाकी बहुत से लोगों की निस्बत। क्यों? क्योंकि वैक्सीन ने मेरी इम्यूनिटी बिल्ड की। सो ये आज का मैसेज है कि वैक्सीन आप सब ने ज़रूर लगवानी है और कोई भी उल्टे सीधे मशवरों पर आपने कान नहीं धरना जो लोग इस तरह की मिस इन्फॉर्मेशन और कन्फ्यूजन फैला रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं जी, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने अब से कुछ देर कबल एक ट्वीट की और उसके बाद गुफ्तगू का सिलसिला अपने पैनलिस्ट के साथ आगे बढ़ाएंगे और ये ज़रा मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन पर बात करेंगे कि ये 5th जनरेशन वॉरफेयर में किस हद तक ख़तरनाक है। पहले ज़रा वज़ीर आज़म साहब की आप देख सकते हैं टेलीविज़न स्क्रीन पर ट्वीट। वो कहते हैं कि जब निचली सतह के हुक्काम रिश्वत लेते हैं तो इससे आम शहरियों के लिए मसाइल पैदा होते हैं, क्योंकि रिश्वत का पैसा एक तरह से इन पर महसूल की मानंद है। मगर जब सरबराहाने रियासत, हुकूमत और उनके वज़रा बदउनवान होते हैं तो ममालिक कर्ज की दलदल में धंस जाते हैं और उनका दिवालिया निकल जाता है। सो बात तो बिल्कुल दुरुस्त है जी, करप्शन तो एक तरफ रह गई और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन है इससे पाकिस्तानी अवाम में किस तरह से आपस में कन्फ्यूजन फैल रही है और किस तरह से तफरके का शिकार हो गई है हमारी सोसाइटी, और चंद काली भेड़ों ने कैसे पूरे 22 करोड़ अवाम को अपनी लपेट में ले रखा है, बात करेंगे इस पर। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं मुमताज़ माहिर कानून और पॉलिटिकल एनालिस्ट जनाब राजा आमिर अब्बास साहब। राजा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत शुक्रिया। स्काइप पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब जो कि अगैन बहुत गहरी सियासी बसीरत रखते हैं, और इनके साथ हमें ज्वाइन कर रहे हैं स्काइप पर ही सलमान जावेद साहब जो कि पाकिस्तान की यूथ के एक बहुत ही प्रोमिनेंट लीडर भी हैं और डिजिटल मीडिया पर भी बहुत गहरी नज़र रखते हैं। इनका खैर तारुफ काफ़ी लंबा चौड़ा सा है, सो फिलहाल चूँकि हम डिजिटल मीडिया पर बात करना चाह रहे हैं तो मैं ज़रा गुफ्तगू का आगाज़ सलमान आपसे ही करना चाहूँगी कि ये क्या मामला है, ये आप किस तरह से देख रहे हैं, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है, 5th जनरेशन वॉरफेयर का सारा कॉन्सेप्ट आप कैसे देख रहे हैं, ये जिस तरह डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा की वीडियो को कॉन्कॉक्ट किया गया? जी सलमान, मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। जी आपको आवाज़ जी आ रही है, बिल्कुल आ रही है जी। मलिया, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। पहले तो ये कि जो 5th जनरेशन वॉरफेयर है या हाइब्रिड वॉरफेयर, जिसको भी जिसको बुलाना चाहें, एक तो ये कंफ्यूजन है हमारे यहाँ कि हाइब्रिड वॉरफेयर और 5th जनरेशन वॉरफेयर एक ही चीज़ है। 5th जनरेशन वॉरफेयर इज मोस्टली रिलेटेड टू योर साइबर सिक्योरिटी एलिमेंट, और जो चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे वो इट इज़ मोर रिलेटेड टू हाइब्रिड वॉरफेयर।
اور ہمارے ہاں چونکہ ہائبرڈ وارفیئر کو کچھ جو اسپین ڈاکٹرز ہیں انہوں نے اتنا مذاق کا نشانہ بنا دیا ہے کہ اب آپ کہیں پہ بھی آواز اس ریپیٹ کا ہو رہی نالج اگر یوز کرتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ جو ہے وہ جی آپ کائنڈلی اگر اسپیکر آف کر سکیں سلمان صاحب کیونکہ آپ کی آواز ایکو کر رہی ہے. جی اصل میں مجھے انہوں نے فون پہ بھی لیا ہوا ہے ایک جی ٹھیک ہے اب ذرا چیک کیجیے. یہ سلمان صاحب کا ذرا والیوم چیک کیجیے. ہم راجہ عامر عباس صاحب سے ہی گفتگو کا سلسلہ بڑھاتے ہیں. راجہ صاحب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ پاکستانی عوام کی زندگیوں سے بھی کھیل جائیں گے اپنے اس گھناؤنے کھیل میں؟ دیکھیے میں عرصہ دراز سے اس بات پہ کہہ رہا ہوں کہ اب وہ ٹینکوں اور توپوں کی جنگ کا زمانہ نہیں رہا. یہی 5th جنریشن وارفیئر یا ہائبرڈ وارفیئر یہ وہ ہے کہ جب ہمارے دشمن ممالک، خاص کر اگر آپ نے یہ کووڈ کے حوالے سے بات کی ہے، تو وہ جب دنیا میں دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا جو سکسس ہے وہ کووڈ کے حوالے سے دنیا میں جو فرسٹ ورلڈ کی کنٹریز ہیں وہ بھی کوٹ کر رہی ہیں کہ موجودہ حکومت نے جس انداز میں کووڈ کے اس پینڈیمک کو ٹیکل کیا ہے تو اس کو سراہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہمارے دشمنوں کو کھٹک رہی ہیں اور وہ پاکستان کا ہر فورم پہ کوشش کرتے ہیں کہ کسی طریقے سے ان کا گراف نیچے جائے. تو یہ اسی کا ایک تسلسل ہے. وہ تسلسل اب یہ ہے کہ وہ بیرون ملک بیٹھ کے یا تو آپریٹ کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، یا وہ یہ کرتے ہیں کہ جناب آپ کے ہی اپنے ملک سے، جیسے ابھی آپ نے ویڈیو دکھائی، اس کو ڈسٹورٹ کر کے، اس کو فیک بنا کے اور اس قسم کی چیزیں پبلک میں. اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ آپ کے دشمن ممالک آپ ہی ملک کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں، انہیں استعمال کرتے ہیں. آپ کے ملک میں ہی وہ چاہتے ہیں کہ کچھ گروپ بندیز بن جائیں، کچھ ٹولے ڈیفرنٹ بن جائیں، کچھ یا تو وہ بے روزگار نوجوانوں کو یوز کرتے ہیں، یا پھر ہمارے خاص کر میڈیا اس میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے سے اس چیز کو ڈالا جا رہا ہے. تو اس کو فائٹ کرنے کے لیے آلدو کہ ہماری عوام اب اس حد تک وہ ایجوکیٹ ہو چکی ہے کہ انہیں کافی حد تک سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ایلیمنٹس جو کہ کام کر رہے ہیں ہائبرڈ وارفیئر کا یا 5th جنریشن وارفیئر کا، یہ اب پن پوائنٹ ہو چکے ہیں، یہ اب نظروں میں آ چکے ہیں، یہ اب فوکسڈ ہیں اور ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کو ٹریس کیا جا رہا ہے کہ یہ کیسے آپریٹ کرتے ہیں، کن بیرونی آقاؤں کے کہنے پہ، اور پاکستان دشمن جو کنٹریز ہیں یا جو فورمز ہیں یا جو فورسز ہیں ان سے کس انداز میں یہ فیڈ بیک لیتے ہیں، ان سے ان کے کنیکشنز ثابت ہو رہے ہیں، ان سے ان کا ایک پیج پہ ہونا نظر آ رہا ہے. تو اب ہمیں بھی چاہیے، خاص کر ہمارے میڈیا کو، کہ وہ لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ جناب سوشل میڈیا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی یہ بالکل آزاد نہیں ہونا چاہیے، اس پہ تھوڑا سا آپ نے یہ کنٹرول رکھنا ہے کہ آپ کی سٹیٹ کے خلاف اگر چیزیں جا رہی ہیں اس کا الٹیمیٹ نقصان آپ کی اوورآل اگر پاپولیشن کو ہو رہا ہے، تو انہیں ہم سامنے رکھتے ہوئے اس کو پہ ایک چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے، نہ کہ مادر پدر آزاد کہ جناب آپ اس میں آزادی اظہار رائے کے پیرائے میں آپ جو مرضی پھیلاتے جائیں اور آپ کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہ ہو. بالکل صحیح. یہاں پر ہم گفتگو میں شامل کریں گے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب کو. بریگیڈیئر صاحب یہ بتائیے کہ آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آپ کو کیا لگتا ہے، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ میسز کی پلس کو بھی سمجھتے ہیں اور آپ کا پبلک انٹریکشن بھی کافی ہوتا ہے، تو یہ اس قسم کی ویڈیوز بنا کے عوام کو مس گائیڈ کرنا، اور یہ تو صرف ایک ایسپیکٹ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے، بہت سے اہم قومی سلامتی کے ایشوز بھی ہیں جن پر غلط ویڈیوز بنا کر پھیلائی جاتی ہیں. اس حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں، ہماری سوسائٹی کس حد تک افیکٹ ہو چکی ہے؟ اور پھر آپ تینوں سے میں اس حوالے سے سولوشنز اور وے فارورڈ بھی پوچھوں گی. دیکھیں ملیہ، یہ ایک بہت ہی سیریس سچویشن ہے اینڈ وی آل پاکستانی مسٹ انڈرسٹینڈ، اور اس کو جتنی جلدی ہم کنٹرول کریں بہتر ہے. آپ کے سامنے EU ڈس انفو لیب کو آپ نے دیکھا کہ انڈیا نے کس طریقے سے آپ کے میڈیا ہاؤسز کو، سوشل میڈیا کو کس بری طرح پالیوٹ کیا ہوا ہے، یہاں تک کہ وہ پاکستان کی بات کو کوئی یورپ میں، امریکہ میں سمجھتے نہیں ہیں. دے ٹینڈ ٹو بلیو واٹ دے انڈینز آر ڈوئنگ. سیکنڈ یہ کہ وی آر آلریڈی انڈر اٹیک آف 5th جنریشن ہائبرڈ وارفیئر.
اس کے مین ایسنس یہی ہے کہ دشمن کے نیریٹو کو کوشش کرتے ہیں کہ وہ بائی کریں پاکستان کی پبلک، پاکستان کی یہ جو آپ کی ناٹ گورنمنٹ بٹ میڈیا، اس کے بعد عوام، یہ کیا جائے۔ سیکنڈ کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان آرمی عوام میں دوسرے پہ اعتماد ہے، وہ اس میں ویس کریٹ کیا جائے، عوام میں ایک اور گورنمنٹ میں جو ٹرسٹ ہوتا ہے اس کو ختم کر دیا جائے، عوام کو کھڑا کر دیا جائے، اب اپوزیشن کو وہ نیریٹو لے کے چلایا جائے جو اینیمی کا نیریٹو ہوتا ہے۔ بالکل آپ کے فائنینس یہ کہ بڑی فائنینشلی پاکستان کرپٹ ہونے والا ہے، پاکستان بالکل فارغ ہونے والا ہے، پاکستان بینک کرپٹ ہونے والا ہے، یہ انفارمیشن ہوتی ہے بیکاز اب وہ زمانہ گزر گیا کہ جب پہلے سے امیڈیٹلی کنونشنل وار اسٹارٹ ہو جاتی تھی۔ ناؤ لاسٹ ریزورٹ از ملٹری ایکشن۔ اس سے پہلے تقریباً انہوں نے وہ ون اوور کر دیا ہوتا ہے۔ آپ کے سامنے سوشل میڈیا پہ جو آج کل چل رہا ہے، آپ کے کچھ جرنلسٹ جو بات کر رہے ہیں، دے آر آل پارٹ آف جنریشن وار، اور یہ بڑا خطرناک ہے۔ ہمیں یہ پوری پاکستانی قوم کو اور اس کے ساتھ پاکستان کی گورنمنٹ کو اس کے ساتھ بہت ضروری ہے امپورٹینس ہے، لیکن کہ جو آپ نے بات کی بعد میں ریمیڈیز کی بات کریں گے تو وی کین ٹاک اوور دیئر، بٹ سو فار ہمیں سوشل میڈیا کو بڑا کنٹرول کرنا ہے۔ پاکستان نے ایک پروٹیکشن لا بھی نکالا ہے سائبر کرائم میں، جس میں وہ جو بھی ایسی پوسٹ ہو فوراً ریموو کر دیتے ہیں، بٹ دس از ناٹ دا اونلی آنسر انلیس اس کی کوئی سزا ہو، ڈیٹرنس ہو کہ آئندہ کے لوگوں کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ بالکل فوج کا دیکھیں قانون کیوں فوج میں سختی ہے، ڈسپلن ہے، کیونکہ اکاؤنٹیبلٹی ہے اور چھوٹ ڈسپلن کے اوپر کمپرومائز نہیں کیا جاتا۔ آپ ایک ریجمنٹ میں ایک پورے کرنل ہوتا ہے، اس کے ساتھ 1000 لوگ ہوتے ہیں، کمانڈنگ آفسر ہے، اگر ایک بلٹ جو ملین تو بلٹس ہوتی ہیں، اگر ایک بلٹ بھی گم جائے دین یو کانٹ بلیو کہ کتنا سخت ایکسیڈنٹ یا روڈ ایکسیڈنٹ، گاڑی کی وجہ کیا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے یہ چیزوں کے ساتھ اکاؤنٹ سزا اور جزا جب تک ہمارے ملک میں کلیئر نہیں ہوگا، اس کے لیے آپ کا جوڈیشل سسٹم کو بہت ہی آپ کی انفارمیشن ہونی چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان کو اپنا خود بخود دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا سسٹم ہے، لو جوڈیشری میں، ہائی جوڈیشری میں کتنا اسپیڈی جسٹس ہوتی ہے ان معاملوں میں، جہاں سزا ملے گی لوگ کریں گے۔ اگر وہ لٹکا وہی جو بات ہے، ہمیں سب کو پتا ہوگا کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈینائڈ سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اب یہاں پہ سلمان صاحب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گی کہ واٹس دا وے فارورڈ، کیونکہ مسئلہ تو ہمارے پاس ہمارے سامنے روز روشن کی طرح آیا ہے، سو اس کا کیا حل ہے؟ کیا ہم نے بے بسی سے بس ہاتھ ملتے رہنا ہے اور ہم نے بس یہ انکشافات کرتے رہنے کہ جی ای یو ڈس انفارمیشن لیب نے بتا دیا اور ایسے یہ اکاؤنٹس یوز کیے جا رہے تھے، ڈیڈ ڈیسیزڈ لوگوں کا نام مس یوز کر کے مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی اور بڑے بڑے انٹرنیشنل پلیٹ فارمز میں پاکستان کو بدنام کیا جا رہا تھا، سو یہ اندرونی اور بیرونی یہ جو ہیں مسکرینٹس اس قسم کے، ان سے کیسے ڈیل کرے حکومت؟ آپ پہلے یہ بتائیں کہ میری آواز آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے، کلیئر آ رہی ہے، پلیز گو ہیڈ۔ ٹھیک ہے، اچھا پہلا تو یہ کہ بریگیڈیئر صاحب سے تھوڑا سا چھوٹا سا اختلافی نوٹ ہے میرا۔ سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنے کے بجائے سوشل میڈیا کو ہمیں ریگولیٹ کرنا چاہیے۔ کسی بھی چیز کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے، اس کو آپ ریگولیٹ ضرور کر سکتے ہیں تھرو لا، اور لا کے بہرحال پیمرا جیسے ہمارے پاس موجود ہے، اسی طریقے سے ابھی فواد چودھری صاحب نے ایک آرڈیننس جو ہے اس کا ایک ڈرافٹ جو ہے وہ کنسلٹنسی کے لیے بھیجا ہے مختلف میڈیا گروز کو، اور وہ ان سے کنسلٹنسی کر رہے ہیں کہ ہم کس طریقے سے میڈیا اور سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کر سکتے ہیں۔ پاکستان کے اندر اس پہ بات ہونا شروع ہو چکی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ میرا خیال ہے کہ اس کے اوپر ہم کچھ اگلے دنوں میں کچھ ڈیولپمنٹس دیکھیں گے۔ جہاں تک بات ہے اگین ریگولیٹ کرنے کی، سائبر لاز ہمارے آلریڈی موجود ہیں۔ 2005 کے اندر ان کو آتھر کیا گیا تھا، اس کے بعد پھر اس کے اندر مختلف امینڈمنٹس ہوتی رہی ہیں۔ ہمیں صرف اور صرف ان کو پرووک کرنے کی ضرورت ہے۔ پرابلم ہمارے ہاں کیا ہے سب سے بڑا، کہ جب بھی کوئی ڈس انفارمیشن شروع ہوتی ہے تو ہم لوگ ریئیکشن کے اندر اس کے اوپر ایک کیمپین شروع کر دیتے ہیں، اور اس کیمپین کے نتیجے میں پولرائزیشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ تو بجائے ریئیکشنری ہونے کے ہمیں پرویکٹیولی اپنے لاز کو پرووک کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں اس کے اندر، نمبر ایک تو جو بھی جوابات آپ نے دینے ہیں، جس طرح ہم لوگ اوپن سورس انٹیلیجنس ٹولز اس وقت موجود ہیں، آپ ان کو استعمال کر جو یو ڈس انفو لیب نے بھی کیے تھے، انہیں کو استعمال کرتے پہلے تو آپ ان کو ایکسپوز کر سکتے ہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، پھر اس کے بعد گورنمنٹ ہو یا کوئی انڈیپینڈنٹ ادارے ہوں، وہ یہ کام کر سکتے ہیں، اور اسپیشلی تھنک ٹینکس، جو پاکستان کے تھنک ٹینکس ہیں، ان کو اس میدان کے اندر قدم رکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ لوگ یہاں پر آئیں اور وہ لوگ اکیڈیمکلی اس چیز کا جواب دینا شروع کریں۔ نمبر تین، آپ اپنے اکیڈیمیا کو باقاعدہ پش کریں
کہ وہ انگیج کرے اپنے آپ کو سوشل میڈیا کے اوپر، کیونکہ اس وقت جو لوگ بیٹھے ہیں وہ مجھ جیسے آپ جیسے ایسے لوگ ہیں جو کہ باقاعدہ شاید اسکالرس نہیں ہیں مختلف ڈومینس کے. آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ، یو آر ناٹ این اکانومسٹ. Brigadier Saab or Raja Amir Abbas Saab is not an economist. So when we are going to talk about economy, it will be very flawed. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ ہم ان اکانومسٹ کو اس جگہ کے اوپر انگیج کریں جو کہ اس چیز کا اس جو پروپیگنڈا ہے میکنگ کا حصہ ہوں. ہاں اس کو وہ جواب دے سکیں ود ایکیڈیمک بیک گراؤنڈ. تیسرا ہم کیا کر سکتے ہیں کہ اس کے اندر اگین ہم لوگ یہ جو ریئیکشنری موڈ ہے اس کے اندر سے نکلیں، ہیش ٹیگ بنانے سے نکلیں، ٹرینڈز بنانے سے نکلیں. ڈسکورس اس طرح جنریٹ نہیں ہوتا. یہ بڑا آسان حل ہے سب کے لیے. آپ اپنی میپنگ بھی کرواتے ہیں، آپ اپنے آپ کو بتاتے بھی ہیں کہ ہم کسی نہ کسی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے پارٹی بائسز آ جاتے ہیں سامنے. بالکل ٹھیک. So you do not need to become a part of any party, you need to become part of Pakistan's narrative. یہ جو ٹرینڈز والی بات ہے نا، ٹرینڈز تو ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ ورلڈ وائڈ یہ بڑا ایک وہ ہے، لیکن آپ کی بات درست ہے کہ اس کو ایک پراپر ڈسکورس کی ضرورت ہے. ناظرین تو ایک شارٹ کمرشل بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ذرا سندھ حکومت اور وفاق کی جو آپس میں ٹھن گئی ہے اور اسد عمر صاحب اور مرتضی وہاب صاحب کا جو جواب شکوہ چل رہا تھا بیانات کی صورت میں، اس پر بات کریں گے اور ذرا حکومت پر بھی تھوڑا غور کریں گے کہ ان کے اندر کے بھیدی لنکا ڈھا رہے ہیں یا ان کو کوئی بیرونی خطرات زیادہ ہیں. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے گفتگو ہو رہی تھی جو سوشل میڈیا پر مس انفارمیشن کیمپینز چلائی جاتی ہیں اور خواہشوں کو خبر کا رنگ دے کر فیک نیوز کا طوفان برپا کیا جاتا ہے، جو پچھلے 2.5 سال سے ہم نے اس حکومت کے خلاف بہت زور و شور سے دیکھا. اب بات کریں گے ذرا کہ حکومت کو سیاسی فرنٹ پر کہاں کہاں چیلنجز کا سامنا ہے اور حکومت کے اپنے جو بھیدی ہیں، جو گھر کے لوگ ہیں، وہ کس حد تک خطرے کا باعث بن سکتے ہیں. اور پنجاب میں جس طرح رانا ثناء اللہ صاحب نے آج کہا کہ جتنی کرپشن پنجاب میں آج ہے وہ کبھی بھی پچھلے 73 سال میں نہیں تھی. ہم اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا تھا رانا ثناء اللہ صاحب کا. جبکہ سندھ میں بھی مسئلے مسائل چل رہے ہیں، حکومت کے وزیر اعلیٰ سندھ کچھ بات کرتے ہیں اور یہاں پر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کچھ اور بات کرتی ہے. کووڈ ویکسین کے حوالے سے بھی اسد عمر صاحب نے آج کہا کہ وفاق نے کووڈ ویکسین بھی دی سندھ کو، اور اگرچہ 2.5 گنا زیادہ بڑا صوبہ ہے پنجاب اور حکومت بھی ہے پی ٹی آئی کی پنجاب میں، اس کے باوجود زیادہ جو ایلوکیشن ہے وہ سندھ کے لیے کی گئی. سو راجہ عامر عباس صاحب، آپ اس ساری سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ حکومت کو سیاسی فرنٹ پر کتنا خطرہ ہے اور یہ 2.5 سال نکال جائے گی؟ دیکھیے، سب سے بڑی بات جو امپورٹنٹ بات ہے، نہایت افسوس کی بات ہے کہ کووڈ جیسے ایک سینسٹیو ایشو پہ اس پہ پالیٹکس ہم پہلے دن سے، خاص کر سندھ کے وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے دن سے اس میں ڈفرینٹ قسم کی پالیسیز آ رہی ہیں. وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں، یہ کچھ اور ہوتا ہے، چاہے لاک ڈاؤنز ہوں چاہے دیگر چیزیں ہوں. تو اس پہ میں چاہے حکومت کی سائیڈ ہو چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، آئی ووڈ ریکویسٹ کہ کووڈ جیسے اور چند اور جو نیشنل ایشوز ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان پیپلز پارٹی جو نیشنل ایشوز آتے ہیں وہاں پہ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کرتے ہیں اور وہ کوشش کرتے ہیں کہ جو نیشنل ایشوز ہیں اس پہ اس قسم کی ریجنل پولیٹکس نہ کی جائے. اب رہ گئے پرفارمنس کی بات. اب جہاں پہ سندھ حکومت کی پرفارمنس کی بات آتی ہے، اوبویسلی کراچی سے، سندھ سے پی ٹی آئی کے کافی الیکٹڈ ممبرز ہیں، تو اس کو جب کرٹیسائز کیا جاتا ہے یا جب کوئی انکوائریز کھولی جاتی ہیں تو پھر جو ایک کارڈ استعمال کیا جا رہا ہے نہ صرف ابھی سے، وہ آ جاتا ہے کہ جی سندھ کارڈ، اور پھر وہاں پہ صوبوں کا نام آ جاتا ہے، ایک صوبہ دوسرے صوبے کے خلاف والی جب بات آتی ہے. یہ ایک بہت ایسی چیز ہے کہ جو ہم یہ 5th جنریشن وارفیئر کی بات کرتے ہیں نا، اس میں یہی چیزیں، یہی ایلیمنٹس ہیں کہ آپ کے اندر ایسے ایشوز کھڑی کر دی جائیں جو کہ نان ایشوز ہیں، جو کہ سیٹلڈ ہیں، لیکن عوام کو اور اس چیز میں ڈال دیا جائے تاکہ ان کا جو فوکس ہے وہ پھر وہ چاہے سندھ میں ریبیز کے انجیکشن کا نہ ہونا یا ہاسپیٹلز کی یہ کنڈیشن ہونا، یا سب سے بڑا جو ایشو ہمیں نظر آتا ہے وہ جو کرپشن کا لیول ہے، وہ لیول اس حد تک جا چکا ہے چوہے کھا جائیں کہ عوام کو کچھ ملتا نہیں. اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جب اس کی طرف بات آتی ہے تو عوام کو اننیسیسری، حکومت کو بھی میرے خیال میں چاہیے
کہ وہ اگر فوکس کرتے ہیں تو دے شوڈ ایکسپلین اینڈ انرتھ، اور عوام کو بتائیں کہ جناب اتنا پیسہ دیا گیا سندھ کی حکومت کو اور وہ کہاں پہ لگا، نہ یہ کہ وہاں سے این ایف سی ابارڈ کی بات شروع ہو جاتی ہے، یہاں پہ جناب وہ صوبوں کا حصہ اور وہ جی پانی کا ہم احتجاج کریں گے، بارڈر پہ آ کے بلاول بھٹو صاحب کھڑے ہو جائیں گے کہ جی پانی جو ان سے ہے وہ چوری ہو رہا ہے یا سندھ کو کم دیا جا رہا ہے۔ یہ وہ ایشوز ہیں کہ جس میں اب عوام ان ایشوز میں پیچھے نہیں آتی، عوام آپ سے یہ مانگتی ہے کہ سندھ گورنمنٹ آپ کی ہے، مرکز میں پی ٹی آئی بیٹھی ہے، دونوں حکومتیں بتائیں کہ عوام کو کیا دیا ہے، اگر وہ دے دیں گے تو پھر عوام ان کو دوبارہ سے ووٹ بھی کرے گی، ادروائز اب عوام یہ سندھ کارڈ یا صوبائیت کے نام پہ بالکل چلنے والی نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ بریگیڈیئر صاحب آپ اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں، کیونکہ ابھی ہم نے کچھ عرصہ پہلے ہی سنا تھا کہ 1100 ارب روپے کے منصوبے کا اعلان کیا گیا، سندھ کی عوام بہت خوش ہو گئی کہ چلیں اب کچھ ڈیولپمنٹ ہوگی، لیکن یہ تو مسئلہ جوں کا توں موجود ہے۔ وفاق کہتا ہے کہ ہم جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم سندھ حکومت کے لیے نہیں، سندھ کی عوام کے لیے کرنا چاہتے ہیں، اور سندھ کی حکومت کو یہ مسئلہ ہے کہ ان کے ہاتھ میں ہم پیسہ کیوں نہیں دے رہے، ڈائریکٹلی ہم کیوں ریچ آؤٹ کر رہے ہیں، اور سندھ حکومت کہتی ہے کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے، وفاق کی نیت ہی نہیں ہے۔ اب آپ یہ بتائیں کہ عوام کدھر جائے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک تو فیڈرل گورنمنٹ کی ایک غلطی یہ ہے کہ آپ کو بڑا کرسٹل کلیئر عوام کو بتانا چاہیے کہ آپ نے کتنا پیسہ سندھ کو دیا، کس چیز کے لیے، کون سے کام کے لیے دیا، اور اس میں کیا پرابلم ہوئی، اور 1100 روپے آپ نے ایلوکیٹ کیا، ابھی تک اس کی پوزیشن کیا ہے، کون سے پروجیکٹ سے لاسٹ ایئر اناؤنس ہوا تھا، ابھی بارش ہونے والی ہے، دوبارہ مانسون آ رہا ہے، نتھنگ ہیز ہیپنڈ، اگین وی ول فیل لاٹ آف ڈیفیکلٹی۔ تو یہ چیزیں اسی لیے آپ کے الیکشن میں بھی دیکھیں جو پی ٹی آئی گورنمنٹ کتنے 5 نمبر پر آئی، کیونکہ کراچی کے عوام نے بہت ٹرسٹ کیا تھا پی ٹی آئی کے اوپر، 14 ایم این اے سلیکٹ کیے تھے۔ تو اب بات یہ ہے کہ وہ 14 ایم این اے نے کیا ڈیلیور کیا ہے، اپنے کانسٹیٹوئنسی میں کیا کام کیا ہے، کیا وہ کام کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر یہی سوچتے رہیں کہ سندھ کی حکومت کو پیسہ نہیں دیں گے تو عوام کو کہاں سے پیسہ آئے گا، لوکل باڈی آپ کے آپریشن نہیں ہے تو کس کو پیسہ دیں گے، واٹ ول ہیپن، وائی دا پیپل آف کراچی شوڈ سپورٹ۔ ایک تو یہ سوچتے نہیں بات۔ نمبر 2 بات ہے اسی طرح سندھ کی یہ پوزیشن چل رہی ہے، اور اگر پنجاب میں کرپشن والا بات کرتے ہیں دین ون شوڈ بی ویری اسپیسیفک، وہ بتائیں کہ کون سی منسٹری میں کون سے منسٹر نے، کون سے سیکرٹری نے، کون سے ایم این اے نے پیسوں میں کرپشن کیا، کینیڈی فیسٹیول۔ صرف یہ کہہ دینا کہ جی 70 سال میں کرپشن ہے، تو دین آپ بتائیے نا، ابھی تک یہ ایکسپوز ہو گئی کہ پنجاب میں پی ایم ایل این نے کرپشن کی، ان کی لیڈرشپ نے کی، بٹ پی ٹی اے کے کون سے لیڈر نے کیا کچھ کیا، نتھنگ کیا۔ تو یہ بلیم کانٹمپلیٹ، بٹ اس پہ زیادہ امپورٹنٹ کھول ہے فیڈرل گورنمنٹ کا، دے ہیو آل دی ریسورسز، بی ویری اسپیسیفک، ٹیل دا پیپل آف پاکستان کہ آپ نے سندھ میں کیا کیا۔ ابھی 200-300 ارب روپے کی کو آپ کے حیدرآباد سیکٹر ہائی وے اپروو کیا این ایچ اے نے، اٹس اے بگ پروجیکٹ، اٹس اے بگ پروجیکٹ، کیونکہ حیدرآباد سے سکر تک سڑک کی بنی، موٹر پہ باقی سب بن گیا، تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہوتی ہے، بڑا ڈسٹینس کم ہو جائے گا ٹائم پہ۔ یہ چیز گورنمنٹ کو صرف منسٹرز کو فضول باتیں کرنے کے علاوہ دیش کام، فیڈرل منسٹر کا کام ہے اپنے پرائم منسٹر کو سپورٹ کریں، یہی سب سے بڑی ہے کمیونیکیشن۔ دے ڈونٹ ٹیل دا پیپل آف پاکستان واٹ ہیپن، لائک بائی کووڈ، وہ کہہ رہے ہیں آپ کے اسد عمر کے میں ہم نے جی 100% ویکسین دے رہے ہیں ان کو، کہہ رہے ہیں ہمیں نہیں دے رہے، کہ جی ہم نے اتنی ویکسین دی ہے، اتنے لوگوں کو لگ گئی ہے، اس کا تو کوئی پیسہ بریگیڈیئر نہیں۔ صاحب عوام کو کیسے پتا چلے گا کہ کون صحیح بات کر رہا ہے اور کون غلط بیانی سے کام لے رہا ہے؟ اسد عمر صاحب نے آج بھی یہ کہا کہ ہم 100% ویکسین وفاق دے رہی ہے سندھ کو، جبکہ سندھ حکومت جو ہے وہ بہت سے ان کے کلیمز کو ڈینائی کرتی ہے۔ سو یہ عوام کیسے فگر آؤٹ کرے کہ ہو از اسپیکنگ دا ٹروتھ؟ الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا، کامن پریس کانفرنس میں آئے نا یہ این سی او سی والے اور بتائیں کہ ہم نے اتنی کوویڈ کیا، ٹیل دا سندھ منسٹر کو، یہ ہیلتھ منسٹر کو جہاں ریفیوز کریں، پٹ دم آن دا بیک فٹ۔ ایشوز کے باتیں کرنا بہت آسان ہے، یہی سب سے بڑی پی ڈی گورنمنٹ کی کمی ہے کہ جو بھی ایفرٹ ہوتی ہے اور پروجیکشن ہوتی ہے اور کامیابی ہوتی ہے فیڈرل گورنمنٹ کی، دے کین ناٹ پاس اٹ ڈاؤن۔ تو آپ عوام کو نہیں بتاتے ہیں کہ ہم نے ان کو 1 کروڑ ویکسین دے دی، اس کے بعد ہم اپنی انڈیجنس پروڈیوس کر رہے ہیں وہ آپ کو دیں گے،
ابھی بھی ان کے پاس بیلنس 40 لاکھ پڑی ہوئی ہے, نہیں لگی ہے, ہم نے دی ہے, اور سندھ گورنمنٹ بتائے کہ انہوں نے کون سی پرچیز کی ہے. واٹ از سو ڈیفیکلٹ؟ اگر میں آپ راجہ عامر صاحب یا آپ کے جو ہیں سلمان جاوید صاحب یہ باتیں پوچھ سکتے ہیں, وائی کانٹ دے ٹیل واٹ فار دا سیکرٹریز اینڈ گورنمنٹ منسٹرز آر دیئر, دیز آر دا پٹ فال اینڈ ویکنیس کہ گورنمنٹ. بالکل صحیح. اچھا سلمان جاوید صاحب, آج اسد عمر صاحب نے کہا کہ سندھ میں دوبارہ پی ٹی آئی کو جو ووٹ پڑے گا اور پی ٹی آئی جیتے گی وہ کارکردگی کی بنیاد پر جیتے گی. سو آپ کو کیا لگتا ہے ان کو یہ کانفیڈنس کہاں سے آ رہا ہے؟ کیونکہ ابھی ہم نے حال ہی میں دیکھا کہ فیصل واڈا صاحب کی جو سیٹ خالی ہوئی اس پر جو بائی الیکشن ہوا تو اس میں پی ٹی آئی کو عبرت ناک شکست ہوئی. 5ویں نمبر پر پی ٹی آئی آئی, ٹاپ 3 میں بھی نہیں آ سکی, ٹاپ 4 میں بھی نہیں آ سکی. سو اصل مقابلہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں وہاں شروع ہو گیا تھا. تو جو 2.5 سال پہلے جماعت 14 ایم این ایز جیت کر آتے ہیں جس شہر سے, ان کا اگر 2.5 سال میں یہ حال ہو جاتا ہے تو واٹ از میکنگ دم سو کانفیڈنٹ کہ وہ جیتیں گے اگلا الیکشن؟ آواز نہیں آ رہی, آواز نہیں آ پا رہی. یہ دیکھیں جی سلمان جاوید صاحب کی ذرا. جی آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی اب آ رہی ہے. جی جی. میں نے کہا کہ ایک تو یہ میرا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن پھر بھی میں صرف ایک لے مین کی طرح جو میں کمنٹری کر سکتا ہوں وہی کروں گا. جہاں تک بات ہے جیسا بریگیڈیئر صاحب نے یا راجہ عامر عباس صاحب نے جو کہ ایکسپرٹ ہیں ذرا پولیٹیکل اینالسٹ کے طور پہ بات کر رہے تھے کہ کووڈ کو لے لیں یا کسی اور مسئلے کو لے لیں, پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ جو ہوتی ہے, چاہے وہ رانا صلاح اللہ صاحب کے الزامات ہوں. اسپوکس پرسن جو ہے پنجاب گورنمنٹ کے, انہوں نے میرا خیال ہے اس پہ کہا ہے کہ وہ ان کو ایک لیگل نوٹس ایشو کریں گے اینڈ ہی ول ٹیک ہم ٹو دا لا. تو ویل سی کہ وہ اس کو کتنا پرسو کرتے ہیں, ویل گیٹ ٹو نو کہ وہ کتنا سنسیئر ہیں اس معاملے کے اندر, کتنا سنجیدہ ہیں اس معاملے کے اندر اس چیز کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں, تاکہ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہوتی ہیں ہر دوسرے تیسرے دن اپوزیشن سے, وہ اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرتے ہیں. جہاں تک بات ہے حکومت کی کارکردگی کی, تو وہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ہمارے سامنے ہوتی ہے کہ یہ بات بالکل بریگیڈیئر صاحب نے صحیح کہی ہے کہ اگر ہم لوگ بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے کیا چل رہا ہے, کتنا ویکسین نکل رہا ہے, سرپلس کے اندر ہے نہیں ہے, اسلام آباد میں کیا چل رہا ہے, لاہور میں کیا چل رہا ہے, تو وائی کانٹ دا فیڈرل گورنمنٹ ٹیل دس ٹو دا پیپل. تو یہ جو معاملہ ہے یہ ہمارے ہاں مسنگ ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو اسد عمر صاحب اگر یہ کلیم کرے تو آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ فرینکلی کراچی کی جو معاملات ہیں سیاسی پی ٹی آئی کے اسپیشلی, وہ کافی گھمبیر ہے. میں کراچی میں تھا 2017 سے لے کے 2019 تک, اور وہاں پہ میں تھنک ٹینک کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھا جس کا کام ہی کراچی کی ڈیولپمنٹل اسٹڈیز کو لک آفٹر کرنا تھا. تو ان کا جب میں وہاں پہ تھا, وہاں پہ میں جب پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں سے ملتا تھا, اور یہ میں پری الیکشن بات کر رہا ہوں 2018 کے الیکشن سے پہلے کی, تو اس زمانے میں بھی کراچی میں جو پی ٹی آئی کے بہت سارے عناصر تھے, آئی ہوپ کہ پی ٹی آئی کے جو ہمارے دوست ہیں اس کو اوفینسو نہیں لیں گے, بہت زیادہ ڈسپیرٹی تھی ان کے اندر وہاں پہ اس وقت بھی. اور 2018 کے الیکشن کے بعد انفارچونیٹلی وہ ڈسپیرٹی کھل کے سامنے آئی ہے, کچھ ان کی پرفارمنس کی وجہ سے, کچھ وہاں کے سیاسی معاملات کی وجہ سے, اور اسی گروپ بازی بہت زیادہ ہے وہاں پہ. اور اسی وجہ سے پی ٹی آئی نے, آپ نے پھر جیسا بتایا کہ جو سیٹ کے اوپر فیصل واڈا صاحب ہارے ہیں برے طریقے سے, وہ ہم سب کے سامنے ہیں. تو یہی حال مجھے لگتا ہے کہ آگے اگر تو پنجاب اور کے پی کے معاملات کے اوپر رکھ کے اور فیڈرل گورنمنٹ کے کچھ معاملات کو سامنے رکھ کے اسد عمر صاحب یہ بات کر رہے ہیں, تو ایک سیاسی بیان سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. وہاں کے جو بڑے بڑے مہرے ہیں جیسے علی زیدی صاحب ہے یا فیصل واڈا صاحب سے لے لیں یا کوئی اور اس طرح کے منسٹرز ہیں وہاں پہ, آپ ان کی پرفارمنس, عمران اسماعیل صاحب کو دیکھیں جو کہ گورنر ہیں, آپ ان کی پرفارمنس کو دیکھیں, گراؤنڈ کے اوپر ریالٹی کو جا کے چیک کریں, اور اس کے بعد اس طرح کا کوئی سروے لانچ کریں کہ کیا جو ووٹ بینک تھا آپ کا پہلے وہاں پہ, کیا یہ ابھی بھی اسی طریقے سے قائم ہے. اگر نہیں ہے تو پھر میرا خیال ہے کہ انٹرسیپشن کی ضرورت ہے پی ٹی آئی کو. بالکل ٹھیک. اور یہ ویسے پنجاب کہہ رہے تھے, تو پنجاب میں ایک بڑا زبردست ساہیوال اور ڈیرہ غازی خان میں ایٹ لیسٹ جو شروع ہو گیا نا, بالکل کے پی کی طرز پر ہی, کہ وہ ہیلتھ کارڈ آپ کو 7,20,000 روپے تک کا, یہ بہت بڑی بات ہے پاکستان کی عوام کے لیے, اور ایون میں تو سمجھتی ہوں اپر مڈل کلاس کے لیے بھی, ایلیٹ کلاس کے لیے بھی, کہ آپ کو آپ کا ہیلتھ کور ہو جائے. یہ ہیلتھ انشورنس بڑی زبردست چیز ہے جو کہ مل رہی ہے, اور آئی بلیو کہ اگر اس پر ڈیلیور کر جائے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت, اور جو مہنگائی کا مسئلہ ہے اس کو بھی حل کر جائے ایٹ لیسٹ اشیاء خورد و نوش پر, تو کافی حالات بہتر ہو سکتے ہیں. ناظرین یہاں پر وقت ہو ایک شارٹ کمرشل بریک کا, بریک کے بعد واپس آتے ہیں تو پھر پروگرام کو کنکلوڈ کرتے ہیں آفٹر دا بریک.
वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हो रही थी कि वफाकी हुकूमत की और सिंध हुकूमत की जो आपस में ठन गई है, सो इसमें अवाम का फ़ायदा कौन देखेगा? अवाम को आखिर वो फ़ायदे जिनका वादा किया गया था, और ज़्यादा देर पहले की बात नहीं, 1100 अरब रुपए का जो लारा लगाया गया था अवाम को, वो वादे वईद क्या हुए? राजा आमिर अब्बास साहब, आप क्या देख रहे हैं पीटीआई की सिचुएशन? असद साहब तो बहुत कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और दीगर पीटीआई की लीडरशिप भी कहती है कि हम बड़ा अच्छा परफॉर्म कर जाएंगे आखिर तक 2023 तक। क्या लग रहा है? परफॉर्मेंस होती है ग्राउंड पे, आपकी स्क्रीन पे नहीं होती कि आपने 2 कागज़ उठा लिए और बैठ के आके आपने कह दिया जी ये हमने अचीव किया था, हमें ये मिला या ये किया। अब सिंध की हुकूमत जब ये इलेक्शंस हुए तो पीटीआई को एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि एमक्यूएम से जो लोग हटे तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिला कि वो हम जा सकते हैं एक ऐसी पार्टी में जो वफाक की पार्टी है, जो वफाक की बात करती है, और वो जो एक उन पे टैबू लग गया था कि एमक्यूएम या महाजर या कौमी एक लिमिटेड स्कोप से वो दायरे से बाहर आना चाहे। जब उन्होंने आके वोट दिया तो फिर आपने कराची के उन लोगों के जो मसाइल थे उसमें नौजवानों को कितनी जॉब्स दी, आपने वादा किया कि जी सिंध के लुटेरों को और सिंध के जागीरदारों को और जो करप्शन की इतनी बातें की हम सजा देंगे। सिंध का सबसे बड़ा केस हमें नजर आया ओमनी ग्रुप होता रहा, वो जी फरियाल टालपुर, वो जी आसिफ जरदारी, वो जी बिलावल भुट्टो के सारे बिल्स और ये और वो, अल्टीमेटली कुछ हमें नज़र नहीं आया। उसी में हमें पता लगा कि जो वज़ीर आला सिंध हैं ये जब फाइनेंस मिनिस्टर्स थे इन्होंने बहुत कुछ किया, फिर चैप्टर खामोश हो गया। फिर हमें पता चला कि जी वो मलीड डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो करोड़ों अरबों रुपए की जो ज़मीनें थीं वो किस तरीके से बैरियर टाउन और उधर दे दी गई, उस केस में कुछ नहीं कर पाए। तो ये जब मेगा केसेस देखे कराची की बाशऊर अवाम है, उन्होंने देखा कि जी अल्टीमेटली यही जो जागीरदार, यही वडेरे, यही बड़े बड़े जो आइकॉन्स हैं इन्हें तो कुछ कहा नहीं जा रहा, और कल को फिर यही दोबारा आ रहे हैं। तो ये जो हालिया इलेक्शन में पीपल्स पार्टी की जीत आपको नजर आई तो लोग मायूस हो रहे हैं। बज़ाहिर असद उमर भले से अपनी प्रेसर्स करते रहें, लेकिन आपका सिंध में मुकाबला है एक बड़ी मंजी हुई सियासी जमात से जिनके पास एक सियासी एक्यूमेन है। आपको उनसे ग्रास रूट लेवल पे जाके बात करनी है। सिंध में आपने देखा या कराची में, चाहे वो एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी हो, वो बड़े निचले लेवल पे आके उनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, पार्टी के उनका पूरा एक स्ट्रक्चर है। तो आपने वो स्ट्रक्चर डेवलप करना है, हर यूनिट डेवलप करना है, हर एरिया में जाना है, वहां से पढ़े लिखे बच्चों को आपने रोजगार देखना है, वहां के लोकल इश्यूज को देखना है, क्योंकि सिंध लोकल गवर्नमेंट का तो आपको पता है और लोकल बॉडीज का भी आपको इशू सारा आपके सामने है। तो ऐसी सूरत में अब भी 2 साल हैं, इन्हें पूरा फोकस करना चाहिए कि कराची में देखें और सिंध में देखें कि रियल इश्यूज क्या हैं, और वहां पे बैठ के इमरान खान साहब को खुद जानना चाहिए, ना कि सिर्फ सिंध की लोकल जोन सी आपकी क़यादत है पार्टी की उस पर छोड़ दिया। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रिगेडियर साहब और सलमान जावेद साहब, योर लास्ट कमेंट्स ऑन व्हाट गवर्नमेंट शुड डू। आप गवर्नमेंट को क्या सजेस्ट करेंगे कि वो चीज़ें बेहतर करने के लिए क्या करें? हमारे पास वक्त बहुत कम है तो क्विक कमेंट्स चाहिए। ब्रिगेडियर साहब पहले आप कमेंट कर दें, फिर सलमान साहब आप। देखिए मलिया, बात ये कि कराची के लिए सबसे बड़ी बात है कि अभी मानसून आ रहा है, इमीडिएटली विजिबल डेवलपमेंट होनी चाहिए कराची में फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से। दे हैव लॉस्ट देयर वोट बैंक, दे हैव नॉट गेन्ड एनीथिंग। इंटीरियर सिंध में इनकी कोई ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, कोई नहीं वहां जा सके। कराची के लोगों का, अवाम का एतमाद इन पे उठता जा रहा है। ये बहुत जरूरी है, अगर ये कर सकते हैं फेडरल लेवल पे तो 2 साल, 1 साल बल्कि से नेक्स्ट ईयर 31 दिसंबर, इस साल के 31 दिसंबर तक अगर ये कुछ नहीं करते, ये इलेक्शन चाहते, तो फिर पीछे को बहुत नुकसान होगा। इनके मिनिस्टर जहाँ पर बैठे हैं, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान 1 या 2 दफा, ही जस्ट फॉर अ कर्सी वीडियो, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ही नीड टू गो टू इंटीरियर, गेन फॉर पाकिस्तान and then do something for the party development and the... बिल्कुल ठीक है। सलमान साहब, योर लास्ट कमेंट। दोनों टॉपिक्स के ऊपर, जो डिजिटल मीडिया वाला है उसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब को या उनके ऑफिस को ये देखना चाहिए कि जो उन्होंने कुछ यंगस्टर्स हायर किए थे किसी जमाने के अंदर, जिनको उन्होंने एमपीए के ग्रेड्स के ऊपर लिया था, उनके साथ क्या हुआ, वो स्टोरी किधर गई और वो यंगस्टर्स क्यों छोड़ के चले गए,
اور اس کو دوبارہ سے جو ہے وہ دوبارہ سے کس طریقے سے سٹارٹ کیا جا سکتا ہے. یہ ایک فیلئر ہے پی ٹی آئی کا جو کہ انڈر دا کورس چلا گیا ہوا ہے. تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر کیوں اتنی مار پڑ رہی ہے اس کے گورنمنٹ کو اور اس کے سارے کے سارے کاموں کو. سندھ کے حوالے سے یا کراچی کے حوالے سے جیسے وگیڈے صاحب نے کہا اور عامر عباس صاحب نے کہا کہ انٹرسیپشن کی ضرورت ہے. ایک مافیا ہے وہاں پہ, تو خان صاحب نے تو دعویٰ کیا ہوا نا مافیا کے خلاف لڑتے ہیں, تو جو ان کی پی ٹی آئی کا ایک مافیا وہاں پہ بیٹھا ہے اس کے خلاف بھی وہ لڑائی لیں. امید ہے کہ اس سے بہت بہتری ہو جائے گی. بالکل ٹھیک ہے جی. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, سلمان جاوید صاحب نے اینڈ میں مشورہ دیا ہے کہ عمران خان صاحب مافیا سے لڑنے کے لیے آئے ہیں اور انفیکٹ لڑتے آئے ہیں پچھلے 22-24 سال ہم نے دیکھا. سو پی ٹی آئی کے اندر جو مافیا موجود ہے جو کام کرنے والوں کو کام نہیں کرنے دیتا, اس کو بھی عمران خان صاحب کو دیکھنا ہوگا کہ آخر ہم سب جانتے ہیں کہ گھر کا بھیدی اکثر لنکا ڈھاتا ہے. وہ نقصان جو آپ کو گھر کے اندر موجود شخص دے جاتا ہے وہ کبھی بھی بیرونی دشمن اس طرح سے نہیں دیتا, اور بیرونی دشمن کی کیا مجال جب تک اندرونی انوالومنٹ نہ ہو. سو یہ کچھ چیزیں ہیں جس پر حکومت کو انٹرسپیکٹ کرنے کی ضرورت ہے. اپنی کمیونیکیشن اسٹریٹجی بہت امپروو کرنے کی ضرورت ہے. عوام کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ آپ نے اب تک کیا اچیو کر لیا. اور یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ حکومت نے شروع کیا ہے جو عمران خان صاحب ٹیلی فونک کانورزیشن کرتے ہیں, لوگوں سے لائیو کالز لیتے ہیں, اور اس میں ہم نے دیکھا کہ کتنے ہی لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں. سو اس سلسلے کو بھی بڑھانا چاہیے. اور پاکستان سٹیزن پورٹل کے حوالے سے آپ کا کیا فیڈ بیک ہے, آپ میرے ٹویٹر ہینڈل پر ضرور بتائیے. آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں ملیہ ہاشمی, MALEEHAHASHMEY. یو کین فالو می آن ٹویٹر, اور وہاں پر آپ ہمیں بتا سکتے ہیں اپنے مسائل, تاکہ ہم اپنے پروگرام میں آپ کے مسائل کو مزید اچھے طریقے سے اجاگر کر سکیں. اب تک کے لیے اتنا ہی ناظرین, انشاءاللہ آپ سے اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی. پاکستان زندہ باد.